बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आप भी एक बार दुरूद पढ़ लीजिए। आज की वीडियो प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है मिस मत कीजिएगा। ये मेरी दिली ख्वाहिश है, क्योंकि जो आज मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो आज तक मैंने अपनी किसी वीडियो में नहीं बताई, और आपको ये बहुत इंटरनेट पे आप बेशक ढूंढ के भी देख लें, बहुत मुश्किल है कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो मिलेगी। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं जो आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो बहुत ख़ास हैं। वो ऐसी रूहानियत के राज हैं कि जो आपको कोई नहीं बताएगा। जी नाज़रीन, ये जो दोनों सूरतें हैं, सूरह अल-मुदस्सिर और सूरह अल-मुज़म्मिल, इनके जो रूहानी राज हैं, जो मैं आज आपको कुछ थोड़े से मैं आपकी खिदमत में जो पेश करने जा रहा हूँ, आपको पता चलेगा कि ये कितनी ख़ास सूरतें हैं और इनका ताल्लुक़ किस चीज़ से है। ये हैं वो सूरतें जो इंसान को एक मकाम से दूसरे मकाम पर ले जाती हैं, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाती हैं, एक दुनिया का दूसरी दुनिया से मिलाप होता है इन सूरतों के ज़रिए। और वो जो तीसरी आँख होती है, जो आपने सुना होगा, वो भी कैसे खुलती है, वो भी आज की वीडियो में ही कुछ मैं आपको इशारतन बताऊंगा। तो आप मेरे साथ रहिए और ये वीडियो देखते रहिए, इसलिए कि आज होने जा रही है इल्म की बातें। नाज़रीन, हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक मैसेज किया है जिसमें उन्होंने एक सवाल किया है, और सवाल इल्मी है कि TM गेमिंग YT के नाम से कोई चैनल है या जो यूज़र हैं, कि भाई मुज़म्मिल और मुदस्सिर में क्या फ़र्क है। दोनों सूरतों में अल्लाह पाक ने कपड़े में लिपटने वाले कहकर मुखातिब फरमाया है। कपड़े में लिपटने वाले दोनों, यानी जो लफ्ज़ है या अय्युहल मुदस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल। तो नाज़रीन गौर कीजिए, क्या अगर बात खाली कपड़े में लिपटने वाली है तो दो अल्फाज क्यों इस्तेमाल हुए। तो नाज़रीन, मैं इनका मशकूर हूँ, गो कि इन्होंने कोई मेरी वीडियो देखी तो उन्होंने बताया कि भाई क्या फ़र्क क्या है, आपने अलग-अलग क्यों करके बताया, बात तो एक ही है कि कपड़े में लिपटने वाले। तो नाज़रीन, आए मैं आपको थोड़ा सा अब इसके बारे में ले कर चलता हूँ आगे। वीडियो मिस मत कीजिएगा, आगे मत करेंगे तो आप बहुत सारे जो है इल्म की बातें खो देंगे, यकीन। ठीक है जी, गौर से सुनिए। नाज़रीन, अरब में एक रवाज था, बड़ा प्यारा रवाज, कि जिस बंदे को जिस हालत में देखा जाता था उसको उसी हालत के नाम से पुकारा जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गौर कीजिए कि अहादीस मुबारक में आपको हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से कितनी अहादीस मुबारक मिलती हैं। तो वजह क्या थी कि आप बिल्लियों को खाना डालते थे, तो आप रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी बिल्लियाँ थी, शायद मैं तादाद तो नहीं मैं बता सकता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से आपको अबू हुरैरा का लक़ब अता फरमाया कि बिल्लियों के बाप, अबू यानी बाप बिल्लियों के। तो इसी तरीके से एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली करमल्ला वजहो के पास से गुज़रे, तो आप मट्टी के ऊपर सोए हुए थे, लेटे हुए थे, और मट्टी आपके बालों के साथ लगी हुई थी, मदीना मुनव्वरा की पाक मट्टी, और आपके बाल जो है वो मट्टी में थे। ये हालत देखिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्ला वजहो को क्या कह के पुकारा, या अबू तुराब। तुराब कहते हैं अरबी में मट्टी को। ठीक है जी, अबू तुराब, मट्टी के बाप, कि मट्टी का ताल्लुक़ तुम्हारे साथ किस तरीके से। अब ये देखिए कि ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ़ हालतों में मुख्तलिफ़ अलकाफ़ से पाला। ये लक़ब है मुदस्सिर और मुज़म्मिल, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है। बात तो कपड़े में लिपटने वाले की है, आए देखते हैं दोनों में फ़र्क क्या है। पहले आ जाए, बात करते हैं या अय्युहल मुदस्सिर। मुदस्सिर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पहली मतलब यह है कि नाज़िल हुई है, ये क्यों कह के पुकारा मुदस्सिर। गौर से सुनिए नाज़रीन, आपने सुना होगा कि गारे हिरा में जो पहली वही नाज़िल हुई वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी कि जो मतलब जो पहली वही नाज़िल हुई थी, सूरह अल-अलक़ की जो आयत थी इब्तिदाई, तो वो नाज़िल हुई थी, और फ़रिश्ता आया, मिला, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई, वही नाज़िल हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर मामलात ही और हो गए कि फ़रिश्ता आके मुझसे मिले। भेजा किसने? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जो इस कायनात का पालने वाला है। उसके बाद काफ़ी अरसे तक वही नहीं नाज़िल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा जाते, गारे हिरा में जाते, न फ़रिश्ता न वही, काफ़ी अर्सा ये चलता रहा।
لیکن آپ پریشان ہو گئے، آپ کی حالت مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اضطراب میں آ گئے، کیوں آخرکار وہی نہیں نازل ہو رہی؟ پہلی بھی تو ٹھیک ہی تھا نا، وہ کوئی غلط تو نہیں تھا، بالکل ہاں میں خواب میں تو نہیں تھا، وہ تو سچ تھا۔ تو پھر یہ سارے معاملات ہوئے تو آپ کی جب اداسی بڑھ گئی، وہی نہیں نازل ہو رہی، کیا بات ہے، کیوں، کب، کیسے؟ اب سب کچھ تو اللہ کے بس میں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو ایک بار آپ غار حرا سے نیچے اتر رہے تھے تو اچانک آواز آئی، کسی نے پکارا، ظاہر ہے نام لے کر ہی پکارا ہوگا، جو مختلف روایات میں مختلف ہے، یا ہے کچھ روایات میں ہے یا محمد، آواز آئی، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کہاں، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کچھ بھی تو نہیں نظر آیا، کون؟ پھر آواز آئی یا محمد، اور جب اوپر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، آسمان کے تمام مشرق سے لے کے مغرب تک بھرا ہوا آسمان، اور مختلف روایات میں ہے کہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ پہ ایک قسم کا جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا ایک قسم کا طاری ہو جانا، اوف اتنی بڑی یہ حضرت جبرائیل، یہ تو وہی فرشتہ جو میرے پاس آیا تھا، اتنا بڑا یہ فرشتہ اور یہ مجھے پکار رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں جیسے ہی گھر تشریف لائے اور آ کے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھ پر لحاف اوڑھو، مجھ پر لحاف اوڑھو۔ ناظرین کئی روایات میں ہے کہ آپ نے جو الفاظ وہاں پر ادا کیے تھے وہ یہ تھے، دسرونی، کہ میرے اوپر لحاف اوڑھو اور اس پہ ٹھنڈا پانی بھی ڈالو، اور آپ نے وہ لحاف اوڑھا اور چارپائی پر لیٹ گئے، کیونکہ بات ہو رہی ہے دسر، وہ لحاف اوڑھو مجھ پر۔ تو پھر جب جیسے ہی لحاف اوڑھا تو اسی لحاف یعنی اوپر پانی، گیلا لحاف، اور کیونکہ ڈرے ہوئے جیسے ایک حالت، ظاہر ہے کہ اب آپ یہی کہہ سکتے ہیں نا، اتنا بڑا فرشتہ، اتنا بڑا، اب کیا مطلب بنتا ہے؟ جیسے ایک قسم کا، جب پہلے آپ نے دیکھا تھا وہ تو ایک آدمی کی صورت میں آئے تھے جبرائیل علیہ السلام، اب دسرونی، اب چارپائی پہ ہیں، لحاف اڑا ہوا ہے، لحاف بھی گیلا ہے، تو وہی جو لفظ تھا دس رونی، تو اللہ رب العزت نے اسی لحاف کی حالت میں جو وحی نازل فرمائی، کہتے ہیں جی کہ یہ وہ وحی تھی جو کہ احکامات کے لحاظ سے پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی وہ یہ تھی، یا ایھا المدثر، کہ اے کمبل میں لپٹنے والے، یا اے لحاف میں لپٹنے والے۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے لحاف میں لپٹنے والے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں، لیٹنا اور ہوتا ہے، سونا اور ہوتا ہے۔ اب جو بات آ رہی ہے کہ فرق کیا ہے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، مزمل میں کیا ہے کہ آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، لحاف نہیں، چادر اوڑھی ہوئی تھی اور آپ سوئے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، آپ سوئے ہوئے تھے، تو اس وقت یہ وحی نازل ہوئی تھی کہ یا ایھا المزمل، کہ وہ کیا تھا کہ اے چادر اوڑھنے والے۔ ویسے تو مختلف روایات میں مختلف ہے کہ اے کپڑا لپیٹنے والے، لیکن بیسیکلی وہ اے چادر میں لپٹنے والے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو القاب سے پکارا۔ تو ناظرین یہ ان کا جو ہے وہ شان نزول ہے دونوں کا، کتنا خوبصورت ہے ناظرین، اس سے اندازہ لگائیں۔ ہاں اب آ جائیے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں کے روحانی راز کیا ہیں۔ سورہ المدثر میں اللہ رب العزت نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو جب دوسری آیت پہ آ جائیں تو غور کیجئے، یا ایھا المدثر قم فانذر، قم جو لفظ ہے نا دو نقطوں والا قاف، گم، عربی میں اس کو بولتے ہیں گم، ہم جو گاف استعمال کرتے ہیں نا وہ لفظ بولتے ہیں، یا گم، گم کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو جاؤ، ایکٹیو ہو جاؤ۔ اگر کوئی بندہ لیٹا ہوا ہے تو ایک دم یلا گم گم گم، ایسے سعودی عربیہ میں لوگ کہتے ہیں، وہ کدھر بیٹھے ہو، اٹھو جلدی کرو، وہ کہتے ہیں قم فانذر، کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ۔ اللہ رب العزت دوسری آیت میں یہ کہہ رہے ہیں جی۔ اور اگر آپ سورہ المزمل کی بات کریں تو وہاں پر کیا ہے، یا ایھا المزمل
قم من لیلا قلیلا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت احکامات دے رہے ہیں کس چیز کے؟ رات کو تہجد پڑھنے کے، رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رات کو جو تہجد پڑھنا تھا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے مطلب احکامات میں سے تھا، وہ آپ کے لیے تھا، صرف آپ کے لیے تھا شروع کے دنوں میں تہجد کے لیے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ تھوڑی سی رات یا آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھو، یہ ہوتا ہے ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا فائدہ۔ اور پھر سورہ المدثر میں اللہ رب العزت نے جنت اور دوزخ کے احکامات بتائے جو کہ بڑے خاص احکامات ہیں، اور 19 نمبر کا اللہ رب العزت نے ایک راز کھولا کہ جہنم پر 19 داروغہ ہیں، نمبر 19 سیکیورٹی سسٹم۔ پہلے میں ویڈیو اپنے چینل پہ لگا چکا ہوں 19 نمبر کا روحانی راز کیا ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ المزمل کے روحانی راز کیا ہیں، آئیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ ناظرین، سورہ الجن 72 نمبر، سورہ المدثر 73 نمبر، سورہ المزمل 74 نمبر۔ غور کیجئے، سورہ الجن کے بعد یہ دونوں صورتیں آتی ہیں قرآن پاک میں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان دونوں صورتوں کے جو آپ رات کو ورد کرتے ہیں ان کا تعلق روحوں اور جنات کے ساتھ ہے۔ ناظرین، کوئی بھی بندہ جو چاہتا ہے کہ اس کی ملاقات روحوں کے ساتھ ہو، خواہ وہ ولی اللہ ہوں، وہ جنات ہوں، یا وہ کسی قسم بھی روحیں ہوں، حتیٰ کہ وہ رات کو چاہے کہ ملاقات کرے اپنے ان بزرگوں سے جو فوت ہو چکے ہیں، تو وہ بھی انہی صورتوں کے ہی ہوتے ہیں۔ اب ناظرین، ان میں کیا ہے، کس آیت کو کیسے پڑھنا ہے، اس صورت کو کتنی بار پڑھنا ہے۔ فار ایگزامپل سورہ المزمل ہے، جو بندہ اس کا ورد کرتا ہے، رات کو اٹھ کر تہجد میں اس کا ورد کرتا ہے، نمبر 1 وہ دنیا میں کامیاب ترین ہو جاتا ہے، نمبر 2 وہ دنیا پہ حکمرانی کرتا ہے، نمبر 3 اللہ کی مدد اس کو آتی ہے، نمبر 4 اللہ کی قربت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، نمبر 5 روحوں کے ساتھ اس کے جو ہے وہ معاملات ملنا جلنا شروع ہو جاتے ہیں، نمبر 6 وہ اتنا ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں، زندگی کے معاملات میں جس مٹی کو بھی ہاتھ لگائے وہ سونا بننا شروع ہو جاتی ہے، نمبر 7 اس کی تیسری آنکھ یعنی روحانی آنکھ کھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر وہ 40 دن اس صورت کا مختلف تعداد میں بتانے نہیں جا رہا، جب وہ اس کا چلہ کاٹتا ہے یا راتوں کو بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ باقاعدہ جنات، ولی اللہ، اولیاء کرام، مختلف جو اس قسم کی جو ہستیاں ہیں وہ آ کے بیٹھتی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے بھی سورہ الکہف اور سورہ المزمل کی مختلف آیات کی تلاوت کرنی ہوتی ہے کہ آپ سے ملاقات ہو۔ یہ راز ابھی سنتے جائیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، تیسری آنکھ جب آپ کی کھل جاتی ہے تو آپ کو بہت ساری جو چیزیں جو کہ عام مشاہدے میں بندے کے نہیں آتی، وہ دل پہ وارد ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور انسان ان کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، ان صورتوں کی وجہ سے ہی آپ کے اوپر سے جادو اور جنات اور کالا جادو اور نظر بد، نظر حسد کے جتنے بھی اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کے اوپر سے بالکل اتر جاتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ جوں اس کا ورد کرتے جاتے ہیں آپ پاک ہوتے جاتے ہیں یہاں کہ آپ اللہ رب العزت کے پیارے ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت آپ کی شخصیت میں ایسی تبدیلیاں لانا شروع کر دیتا ہے کہ آپ پھر آہستہ آہستہ خوبصورت طریقے سے بولتے ہیں، خوبصورت باتیں کرتے ہیں، روحانیت میں اپنا ایک مقام حاصل کر جاتے ہیں جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے دنیاوی لحاظ سے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ناظرین، سورہ المدثر میں اللہ رب العزت نے انسان کو خبردار کیا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بنتی ہیں۔ وہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ کو یقیناً یاد کرنے چاہیے۔ جیسے سورہ المدثر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جنتی حضرات ہوں گے جب وہ جنت میں ہوں گے تو وہ جہنم والوں سے پوچھیں گے جو کہ آگ کے عذاب میں ہوں گے کہ تمہیں کون سی چیز ہے جو جہنم میں لے کے آئی ہے، تم دنیا میں کیا کرتے تھے؟
اب دیکھیے کوشچن ہوگا کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے کہ تم جہنم میں آ گئے ہو، کون سی برائیاں تھیں تجھ میں، مطلب ایک کوشچنز ہوں گے، تو وہ پتہ ہے کیا کیا جواب دیں ہوں گے، یہ جواب آپ بھی سن لیجئے۔ نمبر 1 وہ یہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمبر 1 ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمبر 2 ہم فقیروں مسکینوں وغیرہ کو بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اتنا بڑا عمل ہے، اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق کا انکار کرتے تھے۔ فار ایگزامپل کوئی ایسی طاقت ہے جو حق کے مخالف میں ہے، فار ایگزامپل جیسے پاکستان میں اگر کوئی تنظیمیں ہیں جو اللہ رب العزت کا نام لیتی ہیں، یا کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی ایک بندہ ہے وہ حق پہ کھڑا بات کر رہا ہے اور آپ ڈر کے جھوٹے بندے کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، تو یہ بھی جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ اور پھر روز جزا کو جھٹلانا کہ یہ بھول جانا کہ قیامت بھی آئے گی اور قیامت ہمیں ختم کر دے گی، قیامت آئے گی تو یہ سب ہمارے گھر بنگلے گاڑیاں کاریں جائیدادیں سب ختم ہو جائیں گی، تو دنیا ہی جب ختم ہو جانی ہے تو ان چیزوں کی کیا اہمیت رہ جائے گی۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایسی حالت میں تھے کہ ہمیں موت آ گئی اور ہمارا سارا سسٹم بند ہو گیا۔ تو ناظرین سسٹم بند ہوا تو اس کے بعد کیا ہو گیا کہ ہمیں کچھ بھی فائدہ نہ ہوا اور ہم جہنم میں آ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ ایسے لوگوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کچھ فائدہ نہیں دے گی جو لوگ ایسے ہوں گے۔ اور ناظرین اللہ رب العزت نے سورہ المزمل میں قرآن پاک پڑھنے کی تاکید عطا فرمائی، اور اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے نا روزانہ کی بنیاد پر، بے شک 15 منٹ ہی پڑھ لے، آدھا گھنٹہ پڑھ لے، 10 منٹ ہی پڑھ لے، قرآن پاک اس کو قبر میں بھی سکون پہنچائے گا، عالم برزخ میں بھی سکون پہنچائے گا، جہنم میں جانے سے بھی روکے گا، اور اگر وہ کسی طریقے سے جہنم میں جانے بھی دیا گیا، چلا بھی گیا تو وہ نکل آئے گا باہر، نہیں رہے گا۔ یہ قرآن پاک ایک بندے کی صورت میں حاضر ہوگا اور اس بندے کا سفارش کرنے والا بن کر آئے گا قرآن پاک۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کا روزانہ ورد کرتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے خاص بات ہے۔ تو یہ ویڈیو یقیناً آپ کے لیے خاص ہے، اللہ کرے کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھی ہو تاکہ آپ کو یہ علم حاصل ہوا ہو۔ ایک اور ویڈیو میں آپ کو اور ان کے راز بتاؤں گا کہ آپ ان سے کیسے کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ ہم سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔